अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। तो नहायत ही एक अहम प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम का नाम जो है वो हम रखेंगे तजदीद अहद वफ़ा। अब ये कौन सा अहद है जिसकी हमें तजदीद की ज़रूरत है, वो तो इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम के दौरान ही डिस्कस करेंगे। बहरहाल शुरू में करता हूँ इसके पेश लफ्ज़ से, जो थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा, और फिर उसके साथ साथ फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। मेरी पैदाइश पाकिस्तान बनने के तकरीबन 30 साल बाद हुई। ऐसे में क्या बताइए, मुल्क हासिल करने में कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी गई, कैसे कैसे जुल्म सतम सहे गए, कैसे कैसे तूफ़ानों का मुकाबला किया गया, गैर तो गैर अपनों के हाथों कैसे कैसे चरके लगाए गए दिलों पर। मगर वालिद मोहतरम चूँकि पाकिस्तान का बनना देख चुके थे, इसलिए वो अक्सर वाक़या सुनाते रहते थे। और बाद में स्कूल और कॉलेज में चंद जमात पढ़ने के दौरान जो साथी ने बताया, उस पर ईमान पक्का हो गया कि यह खित्ता ज़मीन इस्लाम के नाम पर लिया गया। ये मुल्क पाकिस्तान दीन के नाम पर बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक़्त के मुसलमानों की दिल की आवाज़ थी। इससे ये हुआ कि एक तो वतन की मोहब्बत दिल में पक्की हो गई, और दूसरे दो हस्तियाँ अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहब्बत व अक़ीदत का मरकज़ व महवर बन गए। शायद यही वजह थी कि जब पुख्तगी उम्र को पहुंचकर इन दो अजीम हस्तियों तो दरकिनार पाकिस्तान बनने के भी खिलाफ बहुत सी बातें सुनने और पढ़ने को मिली, तो दिल दुखा तो बहुत, कई दफ़ा जज्बाती भी हो गए, मगर दिल से बचपन की मोहब्बत ना निकल सकी। हालात और वक्त बदल गया है, मोहब्बत व अक़ीदत के पैमाने और मयार भी बदल गए हैं। माँ बाप तो खैर बच्चों को पाकिस्तान और अपने कौमी रहनुमाओं के बारे में क्या बताएंगे। आजकल तो निसाबी किताबों में से उनका नाम निकालने की कोशिश की जा रही है। अपनी तारीख को मसख करके बच्चों को बताने की कोशिश की जा रही है, और ये काम आज से नहीं बरसों से किया जा रहा है। इस काम में जहाँ गैर शामिल हैं, वहाँ अपनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये है कि आजकल हमारे होशो हवास पर फिर वही लोग छाए हुए हैं जिनसे लड़कर हमने छुटकारा हासिल किया था। आज पाकिस्तान को बनने 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि आज भी हम पर वाज़े नहीं हो सका कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, इसके लिए हज़ारों नफूस की कुर्बानी क्यों दी गई। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक कौम बरसों तक एक मकसद के हसूल के लिए दिन रात एक कर दे, अजीम कुर्बानियाँ दे, दुनिया भर से जंगो जदल करे, और जब वो मकसद हासिल हो जाए तो बैठकर सोचने लगे और पूछने लगे कि हमने ये मकसद क्यों हासिल किया था। हमारी हालत भी वैसी हो चुकी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जब लगा था, वो वक्त कुछ और था, वो लोग भी और थे, और उन लोगों के जज्बात भी। उनके सामने एक मकसद था, और वो उस मकसद के हसूल की धुन में, वो अपने मकसद की मोहब्बत में, वो अपने मकसद के इश्क में, वो अपने मकसद के जुनून में सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे का नारा लगाते अपनी मंजिल को पा गए। मगर आज उन गुजरे हुए अजीम लोगों, उन अहले जुनू के जुनूखेज़ नारों को चंद नाम नेहाद और मफादप्रस्त लोग सिर्फ अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना अगर देखा जाए तो ये लोग उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं। यहाँ तक कि होता तो और बात थी, लेकिन ये लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए। कुछ तो सरे से मानते ही नहीं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, और कुछ हैं जो दो कौमी नज़रिए को नहीं मानते। और बात यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान के बुनियादी नारे को बदलने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बनने से पहले अपने पराए तो मुखालिफ थे ही, उन्होंने इस मुल्क के क़याम के रास्ते में दिल खोल कर और अपनी बसात से बढ़कर, बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी ईमान से बढ़कर रुकावटें लानी, मुखालफत की, मगर इसका क़याम तो तय था, और जो चीज़ ऊपर से तय हो जाए उसे भला कौन रोक सकता है। वो वक्त तो गुजर गया, और जब ये नेमत अजीम हाथ आ गई तो वही लोग जो इसकी मुखालफत में हर हद तक जाने को तैयार थे, इसके सबसे बड़े दावेदार बन गए। उन्हीं लोगों में से किसी ने कहा था कि पाकिस्तान ख़ास मुआशी असबाब की बिना पर कायम हुआ। किसी ने कहा तहरीक पाकिस्तान हरगज़ कोई मजहबी तहरीक नहीं थी, बल्कि सियासी तहरीक थी। एक और साहब ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हरगज़ कोई संजीदा बात नहीं थी, बल्कि ये नारा चंद छोकरों की ईजाद था।
ایک اور صاحب یوں لبخشائی کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ غرض بہت کچھ کہا گیا، سب ماضی کا حصہ بن کر کتابوں اور سالوں میں بند پڑا ہے، مگر اب پھر سے کچھ مغرض وزر لوگ یہی باتیں کچھ نئے انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک سے باہر پڑھتے ہیں اور اپنے ملک میں آ کر ٹیڑھے مڑے منہ کر کے انگریزی بولتے ہوئے اسی پلیٹ میں تھوکتے ہیں جس میں کھانا کھاتے ہیں، اسی کشتی میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر انہوں نے دریا پار اترنا ہے، اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر خود ان کا بسیرا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ بڑی کوششوں سے، بڑی جاں فشانی سے، کمال ہنرمندی سے دن رات ایک ایک کر کے دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہیں، اپنی طریق سے کرید کر منفی باتیں ڈھونڈتے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ان ارباب دانش کا کہنا یہ ہے کہ ہماری نسلوں کو ہماری تاریخ کا ہر پہلو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دوسروں کی منفی باتیں چھپاتے ہیں اور اپنی تاریخ کی اگر ان کو کوئی بات مل جائے تو اس کی تشہیر یا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ جہاں تک میری کم علمی کا تعلق ہے، میں نے آج تک کسی اور ملک کے دانشوروں کو اپنی تنیز سے منفی باتیں ڈھونڈ کر بیان کرتے نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا ہے۔ یہ تو گویا یوں ہوا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ تمہاری دادی کو اچھی عورت نہیں تھی، اب یہ تم پر ہے کہ تم اس کی عزت کرو یا نہ کرو۔ لگتا ہے میں جذباتی ہو گیا ہوں، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے جذباتی نہیں ہوں گا، مگر مجھے لگتا مشکل ہی ہے۔ اس ملک کے مخالفین پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، پہلے بھی زیادہ تر اپنے ہی تھے اور اب بھی اس کو اپنے ہی لوٹ رہے ہیں اور اپنے ہونے کی وجہ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں اور یہی ملک ان کی پہچان ہے، اور جب انہوں نے مرنا ہے تو اس دھرتی نے ان کو پناہ دینی ہے، پھر کیوں ان کی زبانیں غیروں کے لیے بولتی ہیں، ان کے قلم غیروں کے لیے لکھتے ہیں، ان کے ہاتھ غیروں کی حمایت میں اٹھتے ہیں، ان کے سر غیروں کے در پر جھکتے ہیں؟ کیوں آج 70 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی یہ پاکستان کو اپنے اندر نہیں اتار پائے؟ یہ کیسی نفرت بسی ہوئی ہے دلوں میں، یہ کیسا بغض ہے، یہ کیسی بیماری ہے جو دلوں سے ختم ہی نہیں ہو پا رہی؟ یہ عداوت کا کیسا زہر ان کی نس نس میں دوڑ رہا ہے کہ جس کا تریاق ممکن نہیں۔ عجب بات ہے، جس کی مٹی کا خمیر اس ملک کی مٹی سے اٹھا ہو، وہ مغرب سے چند جماعت پڑھ کر آتا ہے اور اس کو اپنی مٹی میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں، اور اپنے ملک کے خلاف، اپنے اسلام کے خلاف، اپنے دین کے بارے میں زبان درازی اپنا فرض عین سمجھتا ہے اور منہ میں جو آئے بولتے چلا جاتا ہے، اور ستم بلائے ستم اس کی اس زبان درازی کو، اس کی گستاخی کو لوگ آزادی حق رائے کا لباس پہنا کر چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ ان کے سامنے بے شک کوئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بدلنے کی کوشش کرے، بے شک وہ دو قومی نظری کی دھجیاں اڑا دے، بے شک پاکستان کے اسلامی ملک ہونے کا انکار کر دے، بے شک قائد اعظم اور علامہ اقبال کو انگریزیوں کے ایجنٹ کہا جائے، اور چاہے کوئی وجود پاکستان کو ہی چیلنج کر دے، لیکن ایسے میں مجھ جیسے لوگ کدھر جائیں جن کے ہونے کا حوالہ ہی یہ ملک ہو اور جن کے بچپن کی محبت ہی یہ دو ہستیاں ہوں۔ بچپن کی محبت تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، بڑی پکی پیڑھی ہوتی ہے، یہ ایسے ہتھ کنڈوں سے بہا کہاں مٹتی ہے۔ ویسے بھی چاند پر تھوکا جائے تو اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر ہی آ گرتا ہے۔ بہن ہی ان کی زبان درازی سے ان ہستیوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ عظیم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کی عظمت، ان کی بڑائی ہمیشہ قائم رہے گی، پر ان لوگوں کا تھوکا ہوا جب ان کے منہ پر آ گرے گا تو یہ رسوائے زمانہ لوگوں کی صف میں شمار کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ تعارف ختم کروں، میں چند ذاتی قسم کی باتیں بتاتا چلوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں ایک دانشور یا ادیب نہیں، بس چند جماعت پڑھا ہوا انسان ہوں۔ اردو چونکہ تدریسی زبان رہی ہے، اس لیے لکھ پڑھ اور بول لیتا ہوں، اور جو تھوڑا بہت خیال کا اظہار کر لیتا ہوں تو میرے رب کی کرم نوازی ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات، اگر اس پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہوئے آپ لوگوں کو لگے کہ بڑا میں نیکدار اور دیندار انسان ہوں، تو ایسا بھی نہیں۔ ہاں، دین اسلام پر میرا کامل اور پختہ ایمان ہے اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن عمل کے حوالے سے یہ جذبہ تھوڑا کمزور ہے۔ میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں اور لڑتا رہتا ہوں اندر کے بے دین انسان سے۔ اب لڑائی میں ہار جیت تو ہوتی ہے، کچھ لڑائی میں جیتتا تو وہی ہے، لیکن کبھی کبھی میں بھی جیت جاتا ہوں۔ اور ایک بات کہ میں بالکل سیاسی دماغ رکھنے والا انسان نہیں ہوں،
اس لیے مجھے سیاست سمجھ بھی نہیں آتی، ویسے بھی اس مغربی جمہوریت کا قائل نہیں ہوں، لہذا ہو سکتا ہے سیاسی حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئیں اور آپ لوگوں کو صحیح نہ لگیں، اس لیے یہ میری بات سنتے ہوئے آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ غیر سیاسی، کام پڑھے لکھے اور جذبات سے لبریز ایک دیہاتی انسان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ محبت میں لبریز باتیں ہیں، جذبات سے بھرپور باتیں ہیں اور اخلاص سے بڑی ہوئی باتیں ہیں۔ پس منظر میں سنا جائے، سمجھا جائے تو ہی کچھ ملے گا، ورنہ یہ بھی ہزارہا ان لکھی ہوئی کتابوں کی طرح، ہزارہا لکھے ہوئے رسالوں کی طرح اور ہزارہا بیان کیے ہوئے، لکھوائے گئے اور دیے گئے تقاریر و بیانات کی طرح ردی کا پلندہ اور بے فائدہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا، بہت کچھ کہا جا چکا اور بہت کچھ بیان کیا جا چکا، بڑے بڑے دانشوروں اور عدیلوں نے اس پر قلم اٹھایا، اس پر لب کشائی کی اور اس موضوع کو زیر بحث لائے، جن کے سامنے لگتا ہے کہ میری باتیں ان اہل قلم کی نظر میں ایک غلطیوں خطاؤں کا پلندہ ہوں، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ اس موضوع پر اس سے پہلے مجھ جیسے ایک دیہاتی اور کم پڑھے لکھے آدمی نے بولنے کی ضرورت نہیں کی ہوگی۔ جو بھی میرے الفاظ کے مخاطب ادب و دانش کے وہ لوگ نہیں جو دور حاضر کی مہنگی ترین گاڑیوں میں گھومتے ہیں، مہنگے ترین ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، مہنگا ترین امپورٹڈ سوٹ پہنتے ہیں، اور جن کو زمین پر پاؤں رکھنے سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے مہنگے امپورٹڈ جوتوں پر دھول پڑ جائے گی، پھر وہ اپنے ایئر کنڈیشن دنیا کی تمام سہولتوں سے آراستہ کمرے میں بیٹھ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے غریب بازاروں گلیوں میں، بس اڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر ہاتھ پھیلائے بھیک مانگتے بچوں پر، بوڑھوں پر، کسی جوان لڑکی پر، کسی بوڑھی بانج عورت پر کوئی نظم لکھ ڈالتے ہیں، کوئی مارکا مضمون تحریر کر دیتے ہیں، کوئی پراثر تقریر کر دیتے ہیں، کوئی افسانہ تخلیق کر دیتے ہیں، بے باک و دبنگ قسم کا بیان دے دیتے ہیں۔ میرے مخاطب تو میرے جیسے لاکھوں سادہ پاکستانی بچے اور بچیاں اور بہن بھائی ہیں جن کے دل و دماغ کو زبان کی گوہر افشانیوں نے، قلم کی قلم کاریوں نے، فنکاروں کی فنکاریوں نے اور زبان و بیان کی سرانگیزیوں نے گردآلودہ کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قلم کاروں کی فنکاریاں نہیں جانتے، یہ الفاظ کے دو پیچ نہیں سمجھتے، جن کو آسانی سے فلسفانہ خیال سمجھ نہیں آتے۔ یہ تو سادہ لوگ ہیں، محبت سے بھرے ہوئے دل رکھنے والے، یہ سادہ زبان محبت کی زبان سمجھتے ہیں، جو اندر باہر سے پکے پاکستانی ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آگے جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں مجھ سے بہتر اور مفصل لکھا جا چکا، بیان کیا جا چکا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں مفصل کئی کتابیں لکھی جا چکی، میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا، لیکن عزیزان من، ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے طاقت سے روک دو، یہ ایمان کا پہلا بلند ترین درجہ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کرو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے۔ میں نے بہت کچھ غلط سنا، بہت کچھ غلط پڑھا، جس کے نتیجے میں نے بہت سے سادہ اپنے سے لوگوں کو بھی وہی کچھ دہراتے سنا، اور آج مغرب زدہ چند لوگ سریعام بولتے نظر آتے ہیں، تو میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکا۔ اب مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کے منہ طاقت سے بند کر سکوں، اور ایمان کے تیسرے درجے میں رہنا بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے زبان و قلم سے گواہی دے دی ہے، اور گواہی کے لیے یہ کتاب کتابی صورت میں تو نہ چھپ سکی، لیکن میری کوشش ہے کہ آڈیو کی صورت میں یہ چھوٹی چھوٹی یعنی ایک ساتھ کی صورت میں یہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، اور اگر میری اس چھوٹی سی کاوش سے کسی دل میں ایک پاکستانی ہونے کا اور اپنے سچے قائدین سے محبت کے ساتھ جاگے تو میرے لیے دعا کافی ہے، اور اگر کسی کو میری کہی ہوئی باتوں پر اعتراض ہو تو اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم پراپر تجدید عہد وفا پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔
انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس کے اگلے پہلے پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔